इंसानों इस दुनिया में आए हो, ये दुनिया इम्तिहान गाह है। इस इम्तिहान गाह में तरह तरह की पहेलियां होंगी, इस इम्तिहान गाह में तरह तरह की आजमाइशें होंगी। तो एक जगह जिक्र कर दिया, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक ये शैतान जो इस दुनिया में रह रहा है, ये इंसानों तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये क्यों अल्लाह ने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इग़्तनिमू खम्सन क़ब्ल खम्सिन वक़ाल फ़ीहि हयातक क़ब्ल मौतिक व शबाबक क़ब्ल हरमिक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन शुरूरि अनफुसिना, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन शुरूरि अनफुसिना, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मोहतरम बुज़ुर्गों, हम सब इस मदरसे के सालाना जलसे में यहाँ हाजिर हैं। आप सब की खिदमत में गुजारिश ये रहेगी कि हम सब अपने अपने दिलों को टटोलें, अपने अपने दिलों में गौर करें कि हम यहाँ किस मकसद से आए हैं। क्या हमें अपनी ज़िंदगी का रुख तब्दील करना है, या जैसे ज़िंदगी जिस डगर पे चल रही है उसी डगर पे उसको चलाना है। हम में से हर एक ये चाहता है कि मेरे कारोबार में बरकत हो, मेरे बागात में इजाफा हो, मेरी काश्तकारी में इजाफा हो। तो वहीं हमें इस सिलसिले में भी गौर करना चाहिए, मेरी जो ईमानी हरारत है, ईमानी गैरत है, ईमानी हमीयत है, क्या वो रोज़ बरोज़ बढ़ती है या उसमें कमी हो रही है। हम सब, मैं भी उसमें मुकल्लफ हूँ। आप सब गौर करें कि हमारी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है, हम सब समझते भी हैं, जानते भी हैं और मानते भी हैं। और हमने ये तस्लीम किया है, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे अकाबिरीन ने हमें ये समझाया है कि हमारा राबिता हमारे अल्लाह से मजबूत होना चाहिए। जितना राबिता अल्लाह से मजबूत होगा उतना ताल्लुक़ बढ़ेगा और उतनी अपनी ज़िंदगी में हमें बरकतें हासिल करने के मौक़े मिलेंगे और बरकतें हासिल करने का जज्बा मिलेगा। हम गौर करें अपनी ज़िंदगी के बारे में, लेकिन गौर करने से पहले हमें अपने आप के बारे में फ़ैसला करना है कि हम हैं क्या, हम कौन हैं, हम इस दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं। अगर हम ये गौर नहीं करेंगे तो फिर ज़िंदगी हमारी गुज़र जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी ज़िंदगी को समझाने के लिए, हमारी ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव के लिए अल्लाह ने अपने कलाम में, जिस कलाम की बरकत से मैं और आप यहाँ जमा हैं, कुरान ही की बरकत है,
قرآن ہی کی مجلس ہے اور قرآن ہی کا درسگاہ ہے جس میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، اور آج انہوں نے ہم سب کو جمع کیا ہے قرآن کی نسبت پر۔ اس قرآن میں اللہ نے ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اپنی پہچان بھی کرائی ہے، اپنا منصب بھی سمجھایا ہے۔ تو اس منصب کو سمجھنا میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو نام دیا ہے، اللہ نے جو ہم سب کو ایک مشترکہ نام دیا ہے، وہ نام ہے کہ ہم انسان ہیں، اور ہماری چاہت ہے، ہماری خواہش ہے، ہماری تمنا ہے کہ دوسرا آدمی بھی جب بھی مجھ سے کوئی معاملہ کرے تو وہ مجھے انسان ہی سمجھے، مجھے وہ انسانوں کے دائرے سے باہر نہ کر دے۔ ہماری چاہت ہے کہ میرے ساتھ جب بھی کوئی معاملہ ہوگا تو معاملہ کرنے والا مجھے انسان سمجھ کر معاملہ کرے، اور ادھر سے میرا دعویٰ ہے کہ میں انسان ہوں، دعویٰ ہے میں انسان ہوں، اور چاہت ہے کہ لوگ مجھے انسان سمجھیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا میں نے سماج میں اپنے آپ کو انسانوں کی طرح پیش کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ چاہت اور دعویٰ، چاہتیں تو سب کی پوری نہیں ہوتی ہیں، لیکن جب آدمی دعویٰ کرتا ہے اس دعوے کے پیچھے اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ اس دعوے کے بعد اس کو جہاں وہ دعویٰ کرتا ہے تو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کردار چاہیے، اس کے پاس زندگی چاہیے۔ قرآن نے مجھ انسان کو مخاطب بنایا، میں انسان ہوں، مجھے مخاطب بنایا کہ جو زندگی تم گزار رہے ہو اس زندگی میں تمہارا کام کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔ یہ انداز اللہ نے سکھایا مجھے، اللہ نے یہ خبر مجھے دے دی کہ اپنی زندگی پر غور کرو گے تو وہ 4 حصوں میں تقسیم ہوگی، اور اس منظر کو سمجھانے کے لیے اللہ نے مجھے اپنے کھیت میں پہنچا دیا، اللہ نے مجھے یہ مضمون سمجھانے کے لیے اپنے باغ میں پہنچا دیا اور سمجھا دیا تیری زندگی کی مثال ایسی ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس کاشتکار، اس باغ والے، وہ زمیندار کی طرح ہے جو بہت خوش ہوتا ہے جب وہ زمین میں بیج بو لیتا ہے۔ وہ اس امید پر بیج بوتا ہے کہ جب یہ کھیتی پک جائے گی، باغ کا پھل پک جائے گا تو مجھے نفع ملے گا، کچھ کھانے کے لیے، کچھ تجارت کے لیے، اس تجارت سے میں مال کماؤں گا اور اس کے بعد اپنی زندگی کو آرام دہ بناؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان اپنی کھیت میں بیج بوتا ہے اور پھر ہماری برکتوں سے، اور ہم جو اس بیج کے سیرابی کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں، اس پانی کے ذریعے جب یہ بیج اگ جاتی ہے، اس کی کونپلیں نکلتی ہیں، تو آدمی بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو اس مرتبہ جتنا بیج بویا تھا سب اگ کے باہر آ گیا۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کاشتکار کو بارش کے ذریعے اگنے والے بیج سے جو شادابی سبززار اس کی کھیت میں ظاہر ہوتا ہے، اعجب، اس کو بہت ہی اچھا لگتا ہے، پیداوار اس سال اچھی ہوگی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یہیج، پھر یہ بیج جب اس کی کونپلیں باہر نکلتی ہیں، اس کے پودے بنتے ہیں، اور پودے جب اپنی جوبن پہ آ جاتے ہیں، ثم یہیج، اپنی جوبن پہ آ جاتے ہیں،
بہت بلند ہو جاتے ہیں اور پورے کھیت میں سبززار پھیل جاتا ہے، پورا کھیت لہلہا اٹھتا ہے، آدمی خوش ہوتا ہے، پیداوار بہت اچھی ہے۔ لیکن پھر جب انہی پودوں میں پیداواری صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور پھر جس چیز کا وہ بیج بویا تھا وہ پیداوار فصل کی شکل میں ظاہر ہو جاتی ہے، اور پھر جب پکنے کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہی شاخیں بوجھل ہو کر، وزنی ہو کر جھک جاتی ہیں، اور پھر ایک زمانہ ایسا آ جاتا ہے کہ اس کی شادابی، اس کی ہریالی زرد رنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے کھیت پہ غور کر لیجئے، ابھی آج کل ہم دان کی کھیتی کر رہے ہیں، کچھ وقت پہلے آپ نے مکی کی کھیتی کر رکھی ہوگی، ابھی وہ شاداب ہے، سرسبز ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ شادابی ختم ہو جائے گی، یہ ہریالی ختم ہو جائے گی، ہریالی ختم ہونے کے بعد اس میں زرد رنگ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور پھر سب لوگ تیار ہو جائیں گے، کھیتی کے کٹنے کا زمانہ آ گیا، سب لوگ جمع ہو جاؤ اور کھیتی کی کٹائی شروع ہوتی ہے۔ مضمون یہیں جا کر نہیں رکے گا، آپ نے جو بیج بویا تھا وہ آپ نے چھان پھٹک کے بویا تھا، اس کی صفائی آپ نے کی تھی، اس کو اگر کہیں دھونے کی ضرورت پڑی آپ نے دھویا بھی تھا، اس کو اگر کہیں دھوپ میں سکھانے کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے اس کو دھوپ میں سکھانے کے لیے رکھا بھی تھا۔ لیکن جب آپ کا بیج خزاں کے موسم میں، پتجھڑ کے موسم میں، جب آپ کی کٹائی کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ کے پاس بیج دو شکل میں ہوگا۔ اگر آپ دان کی کھیتی کرتے ہیں تو آپ کے پاس جب آپ نے دان کی کھیتی کی اور پھر کاٹنے کے بعد، جمع کرنے کے بعد جب گہنے کا کام شروع ہوگا، اس کو کشمیری کہتے ہیں چھمبن لوگن، جب گہنے کا کام شروع ہوگا تو وہاں جا کر یہ کاشتکار شام کو فصل جمع کرنے سے پہلے وہ ایک صفائی کا کام شروع کرتا ہے۔ کلر دونوں دانوں کا ایک ہے، رنگ دونوں دانوں کا ایک ہی ہے، لیکن ایک دانہ آپ کے پاس ایسا ہے کہ اس میں چاول اندر بن چکا ہے، اور دوسرا دانہ ایسا ہے جس میں چاول نہیں بنا ہے، صرف دان کا رنگ اور کور اس کے پاس ہے لیکن اندر سے وہ کھوکھلا ہے۔ یم کاشر آسان زانا تم چھس ونان ہٹ، نت چھس ونان کسر۔ بیج بویا تھا اچھا، ہائی بریڈ، خدمت کی تھی بھرپور، جہاں سینچائی کی ضرورت پیش آئی سینچائی کا انتظام کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے سینچائی کے متعلق خود فرمایا اس سینچائی کا انتظام ہم کرتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا، ہم ہی ہیں جو بادلوں سے نچوڑ کر تمہارے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ پانی جب برستا ہے تو ہم اس کو ایسے برساتے ہیں کہ وہ قطرہ قطرہ زمین پر برستا ہے تاکہ ہمارے بندوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ گواہ ہیں، آپ میں سے کسی کو آج تک یہ شکایت نہیں ہوگی کہ مجھے بارش کی وجہ سے چوٹ لگی، یہ شکایت تو ہے میرے کپڑے بھیگ گئے، یہ شکایت تو ہے مجھے ٹھنڈ لگی، لیکن یہ شکایت کسی کو نہیں ہوگی کہ میں بارش کی وجہ سے، بارش کے قطروں کی وجہ سے میرا بدن زخمی ہو گیا، میرا بدن چھلنی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کا نظام ایسا رکھا ہے، یہ قطرہ قطرہ زمین پہ آ رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا، اے اللہ آپ نے جو بارش برسائی، اس برسانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے جو سردی کے موسم میں برف گرائی، اس برف کو گرانے کا مقصد کیا ہے؟ برف بھی تو جمع ہوا پانی ہے، جمی ہوئی بارش ہے جو سفید رنگ کی شکل میں زمین پر گراتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، ہم نے زمین پر پانی کا انتظام چاہے بارش کی شکل میں چاہے برف کی شکل میں وہ صرف اس لیے کیا تاکہ ان انسانوں کے لیے ہم زمین میں موجود پیداواری صلاحیت، انسانوں کے لیے ہم کاشتکاری کے انتظامات،
ان انسانوں کے لیے، ان کے باغوں میں، میووں میں بڑھوتری کے لیے جس پانی کی اور سینچائی کی ضرورت ہے، ہم پانی اس کے لیے ان کو دے رہے ہیں۔ پھر اللہ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ انسان پڑھیں گے، انسان تحقیق کر لے گا، اور پھر تحقیق کرتے کرتے انسان یہاں پہنچا، زراعت کے لیے، سینچائی کے لیے پانی چاہیے، مگر پانی کھارا نہیں ہونا چاہیے۔ جس پانی میں نمکینیت ہوتی ہے اس پانی میں پیداواری صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے جو سمندروں کا پانی ہے اس سے آدمی بہت سارے کام تو لے سکتا ہے، لیکن سینچائی کا کام اس سے نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اور جو زمین نمناک ہوتی ہے، جس زمین میں نمکینیت ہوتی ہے، اس زمین میں بھی پیداواری صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے سوال کیا کہ اپنے منصب کو پہچانو، اور منصب کیا ہے؟ منصب ہے انسان ہو، تم انسان ہو اور میرے بندے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الواقعہ میں ذکر کر دیا، افرائیتم ما تشربون، اے انسانو کیا خیال ہے تمہارا اس پانی کے متعلق جو تم خود پیتے ہو؟ ہمارے ہاں بھی ضابطہ یہی ہے کہ ہم کھارا پانی پی نہیں پاتے ہیں، منہ کئی کرتا ہے، زبان کڑوی ہو جاتی ہے، زبان کہتی ہے اس پانی میں مٹھاس نہیں ہے، ہم یہ پانی استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افرائیتم ما تشربون، بھلا اس پانی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جو تم پیتے ہو؟ اور علماء لکھتے ہیں کہ جس پانی کے ذریعے تم سینچائی کرتے ہو اس پانی کے متعلق بھی تمہارا کیا خیال ہے؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بادلوں سے اس کو تم اتارتے ہو یا ہم تمہیں اتار کے دیتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی نہیں گیا بادلوں کو نچوڑنے کے لیے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی مشیت ہے، وہ بادلوں سے پانی نچوڑ کے ہمارے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ اب ہمارا پڑھا لکھا جوان جس نے اس فن کو پڑھا ہے، ماہر ہے اور پانی کے احوال سے واقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو سپر نیچر ہے، یہ تو خود ہی ہو رہا ہے، یہ بخارات ہیں جو تپش کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے سمندر کا پانی بخارات میں تبدیل ہو کر اوپر فضا میں زمہریر کی ٹھنڈک میں وہ جم جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سمندر کا پانی تو کھارا ہے، لیکن جب یہی پانی اوپر جا کر نیچے برستا ہے، پانی سمندر کا بخارات میں تبدیل ہوا، اوپر چلا گیا، وہاں سے واپس آئے تو پانی میٹھا ہو کر واپس آتا ہے۔ یہاں سے تو وہ گیا تھا نمکین کا مزہ لے کر، لیکن جب واپس آتا ہے تو بارش کا پانی اگر آپ میں سے کسی نے پیا ہوگا تو اس میں نمکینت ذرہ برابر بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ لوگ اس کو ایواپوریشن سے تعبیر کرتے ہیں یا اردو والے عمل تبخیر سے، لیکن مسئلہ یہ ہے اوپر جا کر اس کی نمکینیت کو کس ذات نے الگ کر دیا؟ کون ہے وہ طاقت جو یہ طاقت اس پانی میں نمکینت کے اثرات کو ختم کر کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی پوچھتے ہیں انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم اس کو بادلوں سے نچوڑ کے لاتے ہو یا ہم نچوڑ کے تمہارے پاس پہنچا دیتے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں گے اس پانی کو تمہارے لیے برسائیں گے، لیکن اس میں نمکینیت کا مزہ باقی رکھیں گے، اس میں نمکین اجزاء موجود رہیں گے، پھر نہ تم پی پاؤ گے، نہ تم سینچائی کر پاؤ گے، نہ تمہاری پیاس بجھے گی، اور نہ تمہاری کھیتوں میں یہ کھیتیاں، یہ باغات سرسبز و شاداب ہوں گے۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اے میرے بندو یہ اتنی بڑی نعمت ہے، تم میرا شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو بندے ہو، منصب ہے بندہ اور کام ہے میری وفاداری۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، جب اس کا ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد ادھر جہاں میں آیت چھوڑ دی تھی کہ جب تم نے سینچائی کی، یہ فصل اپنی جوبن پہ آیا، آپ کو بڑا اچھا لگا، منظر بہت اچھا ہے، خوش نما منظر ہے، کھیت بہت لہلا اٹھا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں اس لہلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر پت جھڑ کے موسم میں
दाना कच्चा मिल गया। अगर दाना कच्चा रहा तो कोई फायदा नहीं है, और अगर दाना पक गया तो फायदा है। क्यों? खाने की जरूरतें पूरी होंगी और तिजारत की जरूरतें पूरी होंगी, इसलिए कि कच्ची चीजें न तो बिकती हैं, कच्ची चीजें न तो पकती हैं। खाने में पकती भी नहीं है और बाजार में बिकती भी नहीं है। बाजार में अगर मोल किसी चीज का है, बाजार में अगर कीमत किसी चीज की है, तो पकी हुई चीज की। आप हजरात जानते हैं इस चीज को। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब एक खेती पकती है, पक गई, सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर ये खेती बिखर जाती है, उसके साथ जो घास है वो अलग हो जाती है, मकई अलग हो जाती है, धान में धान अलग हो जाता है और उसका घास अलग हो जाता है। फिर अल्लाह ने फरमाया, ये मिसाल देकर पहला उन्वान कायम किया कि जिस तरह तुम्हारी खेती पर मुख्तलिफ मराहिल आए, लेकिन तुमने किसी मरहले पर इक्तिफा नहीं किया, तो मुंतजिर रहे इसका आखिरी मरहला कैसा रहेगा। इसकी कोंपलें निकलना, इसका जमीन से पैदा होना, इसके पौधे बनना, इसका सर सब शादाब रंग इख्तियार करना, यह आपको आंखों को तो भला लगा, अच्छा लगा, लेकिन आपकी नजर थी वहां जहां इसको पैदावार देने का वक्त आ जाएगा। आप इसी इंतजार में थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इस मिसाल को जहन में रखो और अपनी जिंदगी पर गौर करो। वअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया, ए इंसानो गौर करो, ये दुनियावी जिंदगी क्या है, इसके भी मरहले मुख्तलिफ हैं। क्या है पहला मरहला? लाइबुन व लहवुन। एक जमाना ऐसा आ जाता आपकी जिंदगी में जहां आपकी चाहत सिर्फ और सिर्फ खेल तमाशा होती है। अपने बच्चों को देखिए, आपके घरों में, हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खाने पीने से इनकार करते हैं लेकिन खेलने से इनकार नहीं करते। मां बाप उनके पीछे पीछे एक चम्मच, एक निवाला अपने पेट में ले ले बेटा। अपने इलाके में उलमा है, अइम्मा है, बुजुर्गान दीन है, ये खवातीन अपने बच्चों को इमाम साहब के पास ले जाती है कि इमाम साहब ये कुछ खाता पीता नहीं है, आप जरा दम कर लीजिए, आप पानी पे दम कीजिए ताकि हमारा बच्चा कुछ खा पी ले। तो करता क्या है मौलवी साहब, ये सिर्फ खेलता रहता है, उसकी एज ही वही है, उसकी फिक्र यही है, उसको ऐसा लगता है कि मैं अगर खाना पीने में मशगूल हो जाऊंगा मेरा खेलना रुक जाएगा। उसकी फिक्र सिर्फ यही है। अब देखिए, फर्स्ट में जो बच्चे पढ़ते हैं, सेकंड में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनकी फिक्र, फोकस उनका इसी पे है कि मुझे खेलने में वक्त मिलना चाहिए। अब तो स्कूल भी ऐसे बने हैं कि जहां उनको खेलते खेलते कुछ पढ़ाया जाता है। ये फितरत है इंसान की। और फिर इस फितरत में आप गौर करेंगे तो अपने बच्चों को गौर कीजिए। आपके जो बच्चे बेटियां हैं उनके खेलने का अंदाज अलग है, और आपके घरों में जो बेटे हैं उनके खेलने का अंदाज बिल्कुल अलग है। आपने शायद नहीं देखा होगा, बहुत कम देखा होगा, जो डॉल गुड़िया होती है, बच्चा उसके साथ नहीं खेलता है लेकिन बच्ची खेलती है। बच्ची उसके कपड़ों को तब्दील करती है, बच्ची उसको गोद में लेती है। 2 साल की बच्ची है, 3 साल की बच्ची है, वो अपनी गुड़िया को अपने साथ कभी कभी अपने बिस्तर में सुलाती भी है, उसके कपड़े चेंज करती है, उसके बालों को संवारती है। इसके बरखिलाफ जो बच्चे हैं उनको तो चाहिए दूसरे किस्म के खिलौने, उनको गाड़ियां चाहिए, उनको प्लास्टिक के ट्रैक्टर चाहिए, उनको जेसीबी चाहिए। वो इसमें खेलते हैं, ये इसमें खेलते हैं, क्योंकि नेचर यही है कि इस बच्चे के जहन में पहले से बात बैठी हुई है, मुझे आगे चलकर हार्ड वर्क करना है। और इस बच्ची के जहन में अल्लाह ने फितरत में डाल दिया है कि आगे चलकर तुझे अपने बच्चों की तरबियत इसी अंदाज से करनी है। जब यही बच्ची जो 2-3 साल की उम्र में गुड़िया के साथ खेला करती थी, जब कल जाकर ये मां बनेगी, इसको दुनिया की कोई स्कूल इसको ये नहीं सिखाता है कि बच्चे को फीड कैसे करना है, बच्चे को अपने साथ कैसे सुलाना है। ये खुद उसके फितरत में अल्लाह ने ये बात रखी है कि बच्चे को किस तरह अपने सीने से लगाना है, किस तरह अपने सीने का शीर उसको पिलाना है। ये उसको किसी निजाम ने नहीं समझाया है, ये फितरत इनकी है। तो बचपने में फितरत है कि मुझे खेलना है, कपड़े खराब हो कोई फिक्र नहीं है, लेकिन जो ही कुछ शऊर आ जाता है,
8-9 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر فکر پیدا ہو جاتی ہے، کھیلنے کا جذبہ باقی رہتا ہے، تھوڑا سا کم ہوتا ہے، لیکن اب جذبہ آ جاتا ہے کہ میں کچھ اپنے آپ کو سجاؤں۔ دیکھ لیجئے گا گھروں میں جو 3-4 سال کے بچے ہیں، آپ ان کو جیسے کپڑے پہنانے چاہو پہنا دو، وہ کبھی آئینہ نہیں دیکھتے ہیں۔ لیکن جب یہی بچہ 8-9 سال کا ہوتا ہے، کپڑے آپ پہناتے ہیں، لیکن آپ کے پہنانے کے باوجود وہ مرر پہ جاتا ہے، وہ آئینے کے سامنے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا جو ڈریس کوڈ ہے، میرا جو سٹائل ہے، ہیئر سٹائل، وہ کیا اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے۔ اب وہ کھیلتا بھی ہے، لیکن کھیلنے میں اس بات کی وہ احتیاط برتتا ہے کہیں میرے کپڑے خراب نہ ہو جائے۔ یہ بچہ 4 سال کا تھا، کپڑے بھیگ جائے، کپڑے میلے ہو جائے، کپڑے گندے ہو جائے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن جب شعور کو آ جاتا ہے تو وہ کھیلتا بھی ہے، لیکن کھیلنے میں اس بات کا لحاظ رکھتا ہے کہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں۔ اس مرحلے سے نکل گیا، وزینت، اس کے بعد ایک اور مرحلہ آ جاتا ہے، یہ تقریباً 13-14 سال کی عمر میں شروع ہو جاتا ہے اور 20 سال کی عمر میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اب بچے کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس پر میں اپنے دوست میں فخر کروں۔ چیزیں اپنے والدین کی ہیں، اس لیے وہ خوش ہو جاتا ہے جب اس کا مکان اچھا ہوگا، وہ اپنے دوستوں میں شیخیاں بگارتا ہے کہ دیکھو میرا کیسا مکان ہے، ہمارا کیسا مکان ہے، یہ وہ شیخیاں بگارتا ہے۔ کیوں؟ اس کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے۔ آپ ذرا آج اپنے کھیت پہ جائیے، آج نہیں، جو آپ نے بچڑی یعنی دھان کی کھیتی بوئی ہے، کھیتوں میں بہت کمزور ہے، اس کے کچھ حصے ابھی پانی میں ادھر ادھر کر رہے ہیں، لیکن 10-15 دن کے بعد جب اس دھان کی کھیتی کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوں گی اور زمین کے اثرات اور کھیت کے اثرات اس پودے میں، دھان کے پودے میں سرایت کر جائیں گے تو یہ پودے سب کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر جب صبح شام ہوائیں چلیں گی تو اس ہواؤں میں ٹہلتے رہیں گے اور پورے کھیت کو خوش نما بنا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں آنے والی ہوائیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں، اس لیے کہ ہم مضبوط ہیں، اور وہ فخر کرتے ہیں ہم جس کھیت میں ہیں وہ کھیت ہم نے خوبصورت بنایا ہے۔ یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کو کہ میں کیسا سنورتا ہوں، میں لوگوں میں کیسا جچتا ہوں۔ یہاں جا کر ایک امانت کے طور پر بات عرض کر دوں گا، وہ یہ کہ یہی وہ زمانہ ہوتا ہے جہاں والدین کی ایک اہم ترین ذمہ داری آ جاتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو سنورنے میں مدد کریں۔ بچے کی فطرت ہے کہ میری تعریف کی جائے، مجھے اچھا کہا جائے، اس کی فطرت ہے، اس کی چاہت ہے، اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میری کوئی تعریف کرے۔ لیکن اسی زمانے میں والدین اپنے بچوں کو ایسا بگاڑ دیتے ہیں، دوسروں کے سامنے اپنے بچوں کی کمیوں کو ظاہر کرتے ہیں، اور بچہ یہاں جا کر انفیریٹی کمپلیکس یعنی احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر شعور ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اچھائیوں کی تعریف کی جائے اور میرے اندر جو کمیاں ہیں وہ مجھے سنائی جائے، میری کمیوں کا ڈنڈورا نہ پٹا جائے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں فخر کرنے کے جذبات، یہیں جا کر پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جہاں آدمی اپنے کردار کو بیچ کھاتا ہے۔ کیوں؟ جب اس کے فطری تقاضے، جو تعریف سننے کے تقاضے ہیں، جب والدین نے پورے نہیں کیے، جب اس کے اعزا اقارب نے پورے نہیں کیے، تو باہر جا کر جو اقبال نے کہا تھا مرحوم نے، ہوئی نہ پیدا زاگ میں بلند پروازی، خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت زاگ، حیا رہی نہ زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے جوانی تیری رہے بے داغ۔ باہر کوے بیٹھے ہیں انسان شکل میں، لیکن کردار میں کوے ہیں، وہ آپ کی عصمت سے کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آپ کی ڈریس کی تعریف کرتے ہیں، جس کو آج کی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں، وہ آپ کے مطلب کمنٹ پاس کرتے ہیں، اور وہ بات آپ کے دل کو لگ جاتی ہے کہ یقیناً کوئی تو ہے جو اس دنیا میں میری اچھائیوں کو سمجھ سکتا ہے، اور پھر وہیں آپ دل دے بیٹھتے ہیں۔
اور یہ شروعات ہوتی ہے کہ اب آگے چل کر آپ کی عصمت کا سودا ہوگا، آگے چل کر آپ کے دین و ایمان کے ساتھ کھلواڑ ہوگا۔ لیکن یہ ذمہ داری ہے اس زمانے میں والدین کی کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرے۔ اور موضوع کہیں اور چلا جائے گا، اس لیے میں واپس اپنی بات پہ آ جاتا ہوں۔ ہم نے بات شروع کی تھی کہ مقام ہمارا کیا ہے۔ میں انسان ہوں، تو انسان ہو کر جو میری زندگی اللہ نے مجھے دی ہے، اس زندگی کو مجھے گزارنا کیسا ہے؟ تو گزارنا ہے نتیجے کو ذہن میں رکھ کر۔ نتیجہ وہی ہے کہ کھیت جوبن پہ آ گئی، کھیت لہلا اٹھی، لیکن ابھی اس میں دانے پیدا نہیں ہوئے، تو آدمی محنت جاری رکھتا ہے، نتیجہ وہی نکلتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایک زمانہ ایسا آ جاتا ہے جہاں فخر کا مضمون پیچھے رہ جاتا ہے، اور پھر وہاں تمنا رہتی وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اب جذبہ پیدا ہو جاتا ہے میرے پاس مال بہت ہونا چاہیے۔ جوانی میں پوچھ لیجئے کسی سے بچے زیادہ اچھے ہیں کم، تو وہ کہے گا جوانی میں کم اچھے ہیں، بڑھاپے میں زیادہ اچھے ہیں۔ آدمی کی فطرت ہے، جو ہی 50 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے میرا پورا قبیلہ میرے سامنے ہو، میرے سب بچے میرے سامنے ہو۔ لیکن جب یہی خود 25 سال کا تھا تو اس وقت چاہتا تھا میری پرائیویسی میں کوئی آدمی مداخلت نہ کر بیٹھے، میں ایک نیوکلیئر فیملی میں رہنا چاہتا ہوں، میں ایک شارٹ فیملی میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ اب ان کی ضرورتیں پوری کروں۔ لیکن جو ہی عمر اس حد میں پہنچ جاتی ہے تو وہاں جذبہ پیدا ہوتا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، میرے پاس مال بھی بہت ہو اور میرے پاس کنبہ بھی بڑا ہو تاکہ ہم ٹھاٹھ سے رہیں۔ تو یہی جب زمانہ آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال ذکر کرنے کے بعد پہلے عنوان دیا، اس کے بعد مثال دی، اور مثال پر نتیجہ نکالا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ کھیتی پہ نظر دوڑائی، سبزہ زار اچھا لگا، لیکن نظر نتیجے پہ تھی۔ پتجھڑ کے موسم میں، موسم خزاں میں جب کھیتی کی کٹائی کی بات آئی تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ جو دانہ پک گیا ہے وہی میرا ہے، اور جو کچا رہا وہ میرا نہیں ہے۔ اب اسی مثال کو اپنے ذہن پہ دوڑائیے، اس مثال کو غور کیجئے۔ بیج جب ہم نے بویا تھا کچا نہیں تھا، وہ پکا ہوا تھا، وہ ہائی بریڈ تھا اس ایگریکلچر کی ٹرم میں۔ لیکن جب فصل اس سے نکلی وہ کچھ پکی تھی، کچھ کچی رہ گئی تھی۔ کچی فصل کو آپ کھیت ہی میں چھوڑ آتے ہیں، کچی فصل کو آپ وہیں چھوڑ آتے ہیں۔ کسی نے پوچھا 4-5 مہینے سے دن رات آپ کھیت میں پڑے ہوئے تھے، تو یہ جو کچے دانے ہیں ان کو یہاں کیوں چھوڑ دیا؟ تو جواب صرف ملے گا یہ دانے زمیندار کے لیے وفادار نہیں ہے، اس لیے زمیندار بھی اب ان کے ساتھ وفاداری نہیں کرے گا۔ اور جو پکے ہوئے دانے ہیں چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو تو یہ زمیندار کے لیے وفادار ہیں، تو زمیندار بھی اب ان کے لیے وفادار ہے۔ تب زندگی میں غور کیجئے، حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہی صبح ایک کتاب میں سبق پڑھا کے آیا ہوں تو وہاں روایت پڑھی، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ روایت نقل کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ وفاداری کا سبق لے کر آیا ہے۔ جس طرح ہر دانہ جو آپ نے اپنے کھیت میں بویا ہے، اپنی کوشش سے آپ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہر ایک دانہ پکا ہو، کیونکہ کچے دانے پر کھیتی اگتی نہیں ہے۔ لیکن پکے ہوئے دانے آگے جا کر پتجھڑ کے موسم میں کچھ دانے تو پکے ہوئے ملیں گے لیکن کچھ دانے کچے ملیں گے۔ تو فرمایا ہم نے جب آپ کو ادھر بھیجا تھا تو وفاداری کے جذبات کے ساتھ بھیجا تھا، وفاداری کی تعلیم کے ساتھ بھیجا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر سماج، پھر والدین، پھر علاقے کا ماحول آپ کو کہیں سے کہیں چھوڑ دے گا۔
اب तय खुद करो। अल्लाह ने कहा वफिल आखिरत, जब तुम्हारी जवानियों का पतझड़ का मौसम आएगा और वो शुरू होगा मौत से, वफिल आखिरत, उस आखिरत के पतझड़ के मौसम में वहां नतीजे सिर्फ दो होंगे। वफिल आखिरत अज़ाबुन शदीद, या तो सख्त तरीन अजाब है, वह मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, या अल्लाह की तरफ से बख्शिश है। जो पका है वो कीमती है, जो कच्चा है उसको लोग मुफ्त में लेने के लिए तैयार नहीं है। गौर कीजिएगा, अपनी मक्की की खेतियों पर, अपने सेब के बागात पर, अपने अखरोट के दरख्तों पर, हर जगह यही फैसला है, पका है कम ही क्यों ना हो लेकिन हम उसको लेने वाले हैं। वह मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान। तो फिर अल्लाह ने जिक्र कर दिया आगे, जब तुम ये मजमून समझ बैठे तो जिक्र कर दिया साबिकू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, बंदो हरकत करो। बीज तो हमने दिया है, अब इस बीज की हिफाजत करो। हिफाजत की शक्ल क्या होगी? तुमने मांगा हमसे, खुतबे में मैंने आयत पढ़ी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह ने हमें दरखास्त लिखवानी सिखाई है। जिस तरह स्कूलों में हमारे उर्दू पढ़ाने वाले असातिज़ाए किराम ग्रामर जब पढ़ाते हैं तो हमें वो वाहिद जमा भी सिखाते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस की तकसीम भी सिखाते हैं, वो हमें मारिफा निकरा की तालीम भी करते हैं, वो हमें इस्म और इस्म की किस्में समझाते हैं, वहीं वो हमें मजमून समझाते हैं कि जनाब इस जानवर पर मजमून लिखना है, मेरा बेहतरीन दोस्त इस पे मजमून लिखिए 10 जुमलों का। फिर जानवरों पर हम कभी घोड़े पे मजमून लिखते हैं, कभी हम गाय पे मजमून लिखते हैं। और इसी तरह हमारा उस्ताद हमें सिखाता है कि बड़ों के सामने जब दरखास्त पेश की जाती है वो दरखास्त लिखी कैसे जाएगी, उसमें उन्वान कहाँ होगा, उसमें मजमून कहाँ होगा, उसमें हम बात कहाँ से शुरू करेंगे और उसको किन किन खिताबात से नवाजेंगे। बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, आली जनाब, आजकल कुछ मसला है घर में, खेती का जमाना है, इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी मंजूर कर लीजिए। 5वीं के बच्चे ने सीखा, उस्ताद के अल्फाज हैं, और यही बच्चा जब जाकर 8वीं में 10वीं में पहुंच जाता है, इन्हीं अल्फाज को अपने कलम से लिख देता है। उस्ताद खुश कि मेरे इस तालिब को, मेरे इस टाट को इतना तो सलीका है कि मेरे अल्फाज को दोहरा सकता है। अपनी सलाहियत तो कुछ नहीं है, मैंने जो सिखाया है वो उसने ले लिया, अख्ज़ कर लिया, अब मेरे सामने अपनी दरखास्त पेश करता है। अल्लाह ने भी हम बंदों को सिखाया कि हमारे दरबार में दरखास्त कैसे की जाती है, तो कह दिया जब हमारे दरबार में दरखास्त करोगे तो पहले हमें तारीफ करना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम ईगो, पूरा अपना सेल्फ स्टैंडर्ड गिरा दो और कह दो इय्याका नअबुद, ऐ अल्लाह बस हम आप ही की तो इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, हम मदद सिर्फ आप ही से चाहते हैं, हमें कहीं और मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अब हमारी दरखास्त क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए। क्यों? इसलिए कि आपने खुद हमें समझा दिया अपनी किताब में कि आगे चलकर जो रास्ते हैं वो रास्ते और नतीजे के एतबार से 2 हैं, कोई तो पक्के आएगा और कोई हमारे यहाँ कच्चा आएगा। जो कच्चा आएगा वफिल आखिरत अज़ाबुन शदीद, और जो हमारे पास वफादारी की शक्ल में आएगा व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, उसके लिए मग़फ़िरत और रिज़वान है। और फिर हमने तुमको वहां समझा दिया था वसाबिकू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, तुम अपने लिए रास्ता तैयार करो मग़फ़िरत का। तो अल्लाह हम वही चाहते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और कौन सा रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह हमें ऐसा रास्ता दिखा जिस पर आगे चलकर कोई नतीजा मिलेगा, जिस पर आपका इनाम मिलेगा, जिस पर कुछ न कुछ क्रेडिट होगा। अल्लाह हम डेबिट वाले रास्ते को नहीं चाहते, हम सिर्फ क्रेडिट वाले रास्ते को चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और कौन सा रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर आपका इनाम नाजिल होगा, जिन पर आपका इनाम हुआ है। तो फिर जिक्र कर दिया गैरिल मग़दूब, वो आजकल के दौर में टर्म्स एंड कंडीशंस, जहां भी आप कोई चीज खरीदते हैं, कहीं अप्लाई करते हैं तो वहां पहले ही टर्म्स क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं, ताकि हम इस प्रोडक्ट को आगे मार्केट में बेच सकें, ताकि हम अपने कस्टमर को अपने जाल में ले सकें। ये चीजें बिकी, उसके मुनाफे ये हैं, शराइत ये हैं, शराइत और ज़ाबिते तय हो गए। तो अल्लाह ने कहा बिल्कुल, हमने दरखास्त की अल्लाह
ہمیں نہ تو ایسا راستہ دینا جس پر آپ کا غضب نازل ہوگا، اے اللہ ہمیں ایسا راستہ بھی نہیں دینا جو آگے چل کر گمراہی کا شکار ہوگا۔ پھر اللہ نے خود ذکر کر دیا، تم انسانوں اس دنیا میں آئے ہو، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس امتحان گاہ میں طرح طرح کی پہیلیاں ہوں گی، اس امتحان گاہ میں طرح طرح کی آزمائشیں ہوں گی۔ تو ایک جگہ ذکر کر دیا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک یہ شیطان جو اس دنیا میں رہ رہا ہے یہ انسان و تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ کیوں اللہ نے ذکر کر دیا؟ تاکہ کل جا کے انسان یہ نہ کہہ دے کہ اللہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ شیطان میرا دشمن ہے۔ اللہ نے پہلے یہ اعلان کر دیا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور خود ہی سورہ الاعراف میں ذکر کر دیا اس شیطان نے ہم سے بات کی ہے، ہم سے بات کرنے کے بعد کہا ہے فبما اغویتنی، اے اللہ جس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا، جس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، لاقعدن، میں اس کے سامنے بیٹھوں گا اور پھر کیا کروں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ یہ میرا وعدہ ہے تم سے، ابلیس کر رہا ہے کہ میں اس انسان کے سامنے آؤں گا، اس انسان کے پیچھے آؤں گا، اس انسان کے دائیں طرف آؤں گا، اس انسان کے بائیں طرف آؤں گا، اور اس کو جو پٹی پڑھاؤں گا اس میں سب سے پہلا سبق یہ پڑھاؤں گا، اے انسان تو اپنے اللہ کا شکر کبھی نہیں کرنا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اور ادھر اللہ نے مطالبہ کیا وَاشْكُرُوا لِي، بندوں میرا شکر کرو۔ ابلیس نے وعدہ کیا میں ان بندوں کو شکر کرنے کا موقع نہیں دوں گا، اور اللہ فرمائش کر رہے ہیں میرے بندوں میرا شکر کرو۔ اور دوسری جگہ کہا لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ یہ سب چیزیں سکھا دی، کیوں سکھا دی؟ تاکہ ہمارے قدم کامیابی کی طرف چلے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اللہ کہتے ہیں آگے جو تمہارے لیے ہم نے رکھا ہے وہ بہت عظیم ہے، چلو قدم بڑھاؤ، قدم اٹھاؤ۔ کس لیے؟ اپنے رب کی مغفرت تلاش کرنے کے لیے۔ کس لیے؟ اپنے رب کے جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اے اللہ جنت کتنی بڑی ہے، تو ذکر کر دیا۔ ہم صرف چوڑائی کا ذکر کرتے ہیں، ہم چیز کی بریڈتھ کو بیان کرتے ہیں، لیکن تم خود ہی سمجھ لینا، کیونکہ ہمیشہ چیز کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے اس کی چوڑائی سے۔ تو اللہ نے کہا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ تم سبقت کرو، تم قدم بڑھاؤ اس جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی 7 زمین 7 آسمانوں کی لمبائی چوڑائی کے برابر ہے۔ اس کو اگر سمجھنا ہے تو بخاری اس میں ابن ماجہ میں روایت موجود ہے کہ ایک آسمان کو رکھ دیجئے جس طرح ہم روٹیاں رکھتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر نہیں بلکہ ان کے کناروں کو آپس میں ملا کے، تو یہ بہت چوڑی جگہ ہو جائے گی۔ تو فرمایا 7 آسمانوں کو اسی طرح چوڑائی میں رکھ دو اور اس کے بعد 7 زمینوں کو رکھ دو، یہ ایریا جتنا بنے گا اتنا ایریا جنت اس کا اس سے بھی زیادہ ہے۔ ارضها كارض السماء والارض اعدت، یہ اللہ بنایا کس کے لیے ہے؟ اعدت للذین، یہ ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے ماننے والے ہیں۔ اے اللہ ہم تو ماننے والے ہیں، تو کرنا کیا ہے؟ بات ختم کر دوں گا۔ تو ذکر کر دیا اہدنا الصراط المستقیم سے مضمون، تو اللہ نے کہا ہم بتائیں گے کیا کرنا ہے۔ الف لام میم، اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے وہاں پوچھ لیں گے، یہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بولتے رہیں گے لوگ سمجھ میں کچھ آنے والا نہیں ہے۔ اس کا سب سے اچھا جواب علامہ جلال الدین سیوطی نور اللہ مرکز نے جلالین میں دیا ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ ہی اپنی مراد خود جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہے، ہمیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن مجید ہے کیا؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ جنہوں نے راہ تلاش کی تھی، جنہوں نے مانگا تھا ہمیں صراط مستقیم ملے، ان کے لیے یہی کتاب رہنمائی کرنے والی ہے۔ ہدی للمتقین، تو فرمایا ہمارے راہ پر چلنے کے لیے، ہمارے نقش قدم پر آنے کے لیے، ہماری جنت تک پہنچنے کے لیے عمل کردار کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لے آؤ، ویقیمون الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کرو، کر لیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اپنے معاملات کو درست رکھو،
اور پھر جو بھی چیزیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ سب چیزوں کو مانو، جتنے پیغمبر آئے ہیں ان کو تسلیم کرو اجمالی طور پر، لیکن تصور رکھو ہر کام میں وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ ہمیں ہر کام کا جواب آخرت میں دے کر ہی جانا ہے، اس لیے کہ زندگی بہت قلیل ہے۔ ایک ربائی پڑھ کے بات ختم کر دوں گا، کسی نے بہت اچھی نظم لکھی ہے، عنوان اس کا دیا ہے اور بس۔ تو وہ کہتا ہے وہاں رنگ و رس کی ہوس اور بس، مسئلہ دسترس اور بس۔ زندگی کیا ہے؟ کھانا پینا چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے، اور جب یہ چاہت ختم ہو جاتی ہے 45-50 سال کی عمر میں، پھر صرف ایک چاہت رہتی ہے کہ لوگ مجھے بڑا بنائیں، لوگ مجھے چودھری بنائیں۔ آج کل دنیا میں جتنے فتنہ فساد ہیں عالمی سطح پر، اس کا سب سے پہلا ارادہ کیا ہے؟ بس دنیا میں میری ہی چلنی چاہیے، مجھے کچھ ملے نہ ملے، مسئلہ دسترس اور بس۔ سب تماشائے کن ختم شد، اس نے کہہ دیا بس اور بس، اور ہم جوانی کے رنگ میں مست ہیں، اللہ بھول گئے۔ تو شاعر نے کہہ دیا یوں بنی ہے رگیں جسم کی، اللہ نے ہمارے جسم کا نرو سسٹم ایسا مضبوط رکھا ہے، ایک نس ٹس سے مس اور بس۔ اگر ایک وین پہ، ایک رگ پہ اس نے معمولی دبوچا، آدمی کسی لائق نہیں رہے گا۔ موچ آ گئی، تکلیف ہو گئی، کیا ہوا جناب؟ ڈسک، میں اٹھ ہی نہیں پاتا ہوں، کمر میں 2 ڈسکیں ہیں، گردن میں 3 ہیں، میں اٹھ ہی نہیں پاتا۔ وہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نظر بھی نہیں آتی ہیں۔ تو کہہ دیا ایک نس ٹس سے مس اور بس، اور پھر اخیر میں کہہ دیا کس پہ اتراتے ہو، اس کو کیوں بھول بیٹھے ہو، اس سے رشتہ کیوں توڑ دیا؟ تو کہہ دیا اس نے اس مصور کا ہر شاہکار، یعنی اللہ نے جو جسم میرا بنایا ہے، کہاں تک ہم اس پر اتریں گے؟ 60-65 برس اور بس، 60-65 برس۔ یہ تو ایک حدیث میں آیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی ایوریج ایج جو ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہی ہے۔ اور ہم بھی سمجھتے ہی ہیں جب آدمی 55-60 کا ہو جاتا ہے پھر وہی کہتا ہے اب معلوم نہیں کب بلاوا آئے گا۔ آپ کو معلوم نہیں، لیکن بلاوا آئے گا یہ یقینی ہے۔ اور یہ 60-65 پر اس کا انحصار نہیں ہے، اس کا انحصار ہے اس کے اذن پر۔ اس نے کہہ دیا آ جاؤ، ہمیں جانا ہے، اس کے انتظار میں مت رہو وہ کب کہے گا آ جاؤ، لیکن ہمیں اس انتظار میں تو رہنا ہے جب ہمیں اللہ بلائیں گے تو کیا ہم اس وقت پکے ہوئے ہوں گے یا کچے ہوں گے؟ اللہ مجھے بھی پکنے کی توفیق دے دے اور آپ حضرات کو بھی وفاداری کا سلیقہ سکھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔